अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुँचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियाँ यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्ज़िया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमूआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआ में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। नाज़रीन, कल कहानी का इख्तिताम हमने किया था कि जब जगमोहन सिंह भागता हुआ इमरान बिलाज़री के पास आता है और वो रो रहा होता है और वो उसे बताता है कि मेरी बहन को पंडित ले गए हैं, तो इमरान बिलाज़री उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वहाँ जगमोहन उसे वादा करता है कि हम तुम्हारा दीन भी अपना लेंगे, यानी कि मुसलमान हो जाएंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे और मैं अपनी बहन ऋषि की शादी तुमसे करा दूंगा। तो इमरान बिलाज़री कहता है कि लेकिन जगमोहन, मैं ऋषि को इस लालच में नहीं बचाऊंगा कि इसे अपनी बीवी बना लूँगा। इमरान बिलाज़री ने कहा, मैं तुम्हारे देवताओं को शिकस्त देना चाहता हूँ, मैं भेड़ियों के मुंह से शिकार छीनने का तहैया कर चुका हूँ, इसकी खातिर मैं जान देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे राजा को बताऊँगा कि पत्थर के खुदा मुसलमान के सच्चे खुदा के सामने बेजान पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम चले जाओ जगमोहन, आराम की नींद सो जाओ। जगमोहन चला गया। इमरान बिलाज़री की जज्बाती कैफियत आग की मानंद थी, जैसे इसके अंदर आग भड़क उठी हो। पहले वो गजनी के 2 जंगी कैदियों को फ़रार कराने की तरकीबें सोचता रहता था, और उन दोनों को फ़रार कराना वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं समझता था कि वो कैद से निकल जाएं, बल्कि इसलिए कि राजा जयपाल इनकी खातिर व मदारात मेहमानों की तरह कर रहा था। बिलाज़री को 1-2 दिनों से ये ख़तरा नज़र आने लगा कि ओज़री और बल्खी जवान हैं और राजमहल में ऐसी ऐसी खूबसूरत और शौक लड़कियां हैं जिनमें से एक भी इन दोनों के कमरे में दाखिल कर दी गई तो दोनों अपने मुल्क और मज़हब को भूल जाएंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि वो राजा की फ़ौज के होकर रह जाएंगे और गजनी के लिए ख़तरा बन जाएंगे। इमरान बिलाज़री इनके फ़रार के लिए परेशान हो रहा था, मगर इसके साथ ही ऋषि का फ़रार भी इसके कंधों पर आ पड़ा। वो ऋषि को दिल में बसा चुका था। इस तरह ये इसके लिए ज़ाती जज्बात का मसला बन गया था, मगर इसके साथ ही उसने एक चैलेंज बना लिया, जैसे हिंदुओं के देवताओं ने मुसलमान के खुदा को ललकारा हो। इस तरह उसने मज़हब का मामला बना लिया था। वो सोच सोच कर परेशान हो गया। वो कमरे में टहलता रहता, सोचता रहता, हत्ता कि इसका दिमाग थक गया। उसने ऊपर देखा और जज्बाती कैफियत में ऐसे लगा जैसे छत में एक सितारा चमका हो। इसके हाथ दुआ के लिए उठ गए, इसकी आंखें बंद हो गईं, फिर आंखों ने आंसू जारी कर दिए। उसकी ज़बान अपने आप चल पड़ी, खुदाए ज़ुल जलाल, मैं जो कर रहा हूँ तेरे नाम पर कर रहा हूँ। मुझे हिम्मत और इस्तक़लाल अता फरमा कि मैं कुफर की इस धरती पर साबित कर सकूँ कि तेरा नाम बरहक है और तेरी ज़ात सच्ची है। मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा, मेरी नीयत से गुनाह होता तो फ़ातिमा मुझसे नाराज़ होकर ना जाती। तो देख रहा था कि इस दिलकश लड़की ने मुझे कैसे कैसे इम्तिहान में डाल दिया था और मैं किस तरह इस पर पूरा उतरा। मुझे रोशनी दिखा मेरे परवरदिगार, मेरी मदद कर। अगर मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मेरी जान ले ले, मुझे गुनाह के लिए ज़िंदा ना रहने दे। अपने नाम के लाज रख खुदाए ज़ुल जलाल। उसने मुंह पर हाथ फेरे तो उसका जहन खाली हो गया। वो सर झुकाकर खड़ा रहा। अचानक इसके जहन में बगोला सा उठा। वो बहुत तेज़ी से लकड़ी के बॉक्स तक गया, बॉक्स खोला और उसमें से खंजर निकालकर अपने कुर्ते के नीचे नाफ में अड़ा लिया। वो उठा और बाहर निकल गया। इसकी चाल ऐसी थी जैसे इसके कदम खुद ब खुद उठ रहे हों और उसका दिमाग किसी और तरफ जा रहा हो। वो गलियों के मोड़ मुड़ता गया, हत्ता कि गलियां ख़त्म हो गई। वो दरख्तों के दरमियान से गुज़रता रहा। वो रुक गया। उसने पगड़ी खोलकर इस तरह बांध दी कि जैसे इसका चेहरा भी ढांप गया। वो चल पड़ा। अंधेरे में भी उसे मंदिर दिखाई दे रहा था। वो जासूस था, उसे शहर के कोने खंडरात से वाकफियत थी। उसे ये भी मालूम था कि बड़ा पंडित मंदिर के साथ रहता है, ऋषि यहीं हो सकती है।
عمران بلا زری رک گیا اور کچھ سوچا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ رشی اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ واپس اپنے گھر نہیں جائے گا، یہیں سے پشاور کا رخ کرے گا۔ اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ یوں رک گیا جیسے کسی غیر مرئی انسان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا ہو۔ اسے نظام اور یزید اور قاسم بلخی کا خیال آ گیا، اور اس کے ساتھ یہ سوچ بھی بیدار ہو گئی کہ رشی کو بھگا لے جانا اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اس کا اصل فرض ان دونوں قیدیوں کو رہا کرانا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یہ احسان ہو گیا کہ اسے احتیاط کرنی ہے۔ وہ دبے پاؤں چلتا مندر تک پہنچ گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ یہ گھوم کر ادھر گیا جدھر پنڈت کا گھر تھا۔ یہ مندر ہی کا حصہ تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم دور تھا کہ دروازہ کھلا، کمرے کی روشنی باہر آئی، اور اس روشنی میں اسے ایک عورت اندر سے نکلتی دکھائی دی۔ پنڈت بھی باہر آیا۔ بلا زری بیٹھ گیا۔ وہاں درخت اور پودے تھے۔ اس نے وہاں پودے میں اپنے آپ کو بچا کر آڑ لے لی۔ اس نے عورت کو پہچان لیا، وہ فاطمہ تھی۔ آپ اطمینان سے جاؤ، پنڈت نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام ہو گیا۔ اگر میں اسے یہاں دیکھ لیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرا کام ہو گیا۔ فاطمہ نے ایسا کہا۔ دیکھ لیں، میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو کیسی قیمت دے رہی ہوں، تو تم پھر اسی وہم پر پڑ گئی ہو۔ پنڈت نے کہا کہ تم پریشان مت ہو فاطمہ، اس لڑکی کی قربانی 100% ہوگی۔ اسے میں یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اسے ٹیلوں کے مندر میں پہنچا دیا ہے۔ اگر یہ چاہتی ہو کہ اسے کل ہی ختم کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا ایک خاص طریقہ ہے، یہ قربانی پہلی بار نہیں دی جا رہی۔ میں اپنی زندگی میں ایسی 4 لڑکیوں اور 2 بچوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ اس لڑکی کو ہم کم از کم ایک چاند ٹیلوں کے مندر میں رکھیں گے، اسے اس طرح تیار کریں گے کہ اس کی جون ہی بدل جائے گی۔ پھر یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے قربان کر دو۔ یہ اپنی زبان سے قربانی کا مقصد بیان کرے گی۔ میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا۔ وہ فاطمہ کے پیچھے چلا گیا۔ آگے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ عمران فاطمہ کی دلیری پر حیران ہوا جا رہا تھا۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے قتل کرنے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ فاطمہ بہت تیز چلی جا رہی تھی اور عمران بلا زری اسی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ فاطمہ رک گئی۔ عمران نے اسے کہا، تمہارا باقی مقصد پورا نہیں ہوگا فاطمہ۔ تم نے اس لڑکی کو اپنے رستے سے ہٹانے کا جو اچھا طریقہ استعمال کیا، اس کی سزا تم اس دنیا میں ضرور بھگتو گی۔ فاطمہ گھبرا گئی اور بولی، واہ، میں ڈر گئی تھی کہ کوئی اور ہے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ عمران نے کہا، جہاں سے تم آ رہی ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں قتل کر سکتا ہوں، تمہیں غائب کر سکتا ہوں، تمہارے خاوند کو بتا سکتا ہوں کہ تمہاری کرتوت کیا ہے۔ کیا تم اس طرح مجھ پر قبضہ کر سکو گی؟ فاطمہ تو جیسے مر ہی گئی۔ ایک ہندو لڑکی کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو، فاطمہ نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ عمران نے کہا، میری بات غور سے سن لو، پھر کبھی تم اس مندر میں آئی تو زندہ واپس نہیں جا سکو گی۔ میرے گھر میں آؤ گی، تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ اگر تم نے اس پنڈت کو یا کسی اور کو بتا دیا کہ میں تمہیں یہاں ملا تھا تو تمہارا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فاطمہ اس کے پاؤں میں گر پڑی۔ میں نے تمہاری ذات میں اپنی نجات دیکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کو تم نے اپنی تفریح کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے دیوانے ہو۔ یہاں سے غائب ہو جاؤ، مجھے بخش دو۔ عمران، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے بخش دو۔ عمران نے کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ایک ہندو لڑکی کی خاطر ایک مظلوم مسلمان لڑکی کو نہ دھتکارو، ایسا فاطمہ نے عمران کو کہا۔ عمران بلا زری نے کہا، تم مظلوم نہیں ظالم ہو۔ عمران نے فاطمہ کو اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پیچھے گر پڑی۔ میں تمہیں بخش سکتا ہوں لیکن تمہیں خدا نہیں بخشے گا۔ تم تڑپ تڑپ کے مرو گی اور تمام عمر یہ ہر پل یہ سزا پاؤ گی۔ راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکو گی۔ عمران اسے زمین پر بیٹھا چھوڑ کر چل پڑا۔ عمران تھوڑا ہی دور گیا ہوگا کہ اسے پیچھے سے فاطمہ کی چیخ سنائی دی، عمران، عمران،
عمران بلازری رک گیا۔ فاطمہ دوڑی آ رہی تھی، عمران کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ بولی مجھے گھر پہنچا دو، ڈر آتا ہے، میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے۔ کوئی ایسی چیز میرے سامنے آئی جس کی بہت روشنی تھی، اس میں مجھے روشنی نظر آئی اور روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ تم نے روشنی دیکھی تھی؟ بجلی چمکی تھی۔ ایک عورت کو اس تنہائی میں ڈراتے مجھے شرم آتی ہے، عمران نے کہا، لیکن یہ جان لو کہ بے گناہ لڑکی کا خون تم پر اس طرح بجلی کی طرح چمکتا اور ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ فاطمہ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے گھر پہنچا دو عمران، میں اکیلی نہیں پہنچ سکوں گی، مجھ پر رحم کرو عمران۔ عمران اس کے ساتھ چل پڑا۔ فاطمہ نے اس کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھتی اور چلتی جا رہی تھی۔ تمام راستہ عمران اور خاموش فاطمہ چلتے رہے۔ اس کا گھر آ گیا تو عمران رک گیا۔ فاطمہ نے پوچھا جیسے یخ ٹھنڈے سے اس کے دانت بج رہے ہوں۔ فاطمہ نے پوچھا میں کیا کروں عمران؟ عمران نے کہا گناہ کا کفارہ ادا کروں۔ فاطمہ نے کہا کیسے؟ عمران نے کہا جب ارادہ کرو گی تو مجھے بتانا، میں کوئی طریقہ بتا دوں گا، اب چلی جاؤ۔ عمران اپنے گھر کو چل پڑا۔ اگلے روز عمران بلازری راج محل میں گیا اور حسب معمول نظام اور یزی قاسم بلخی کو ناشتہ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ راجہ جے پال آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجہ نے دونوں قیدیوں کو بلا لیا۔ پچھلے باب میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ راجہ کے ساتھ ان کی کیا باتیں ہوئیں۔ انہوں نے عمران بلازری کی ہدایات کے مطابق راجہ جے پال کو محمود غزنی کی جنگی چالوں کے متعلق بے بنیاد باتیں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ وہ راجہ کی فوج کو عملی طور پر یہ چالیں ان کا توڑ سکھائیں گے۔ انہوں نے شرط یہ پیش کی کہ انہیں قید سے رہائی نہ دی جائے، صرف سنتری ہٹائے جائیں تاکہ قید کا تصور ختم ہو جائے۔ انہوں نے راجہ پر ایسا اعتماد پیدا کر لیا کہ راجہ نے اسی وقت ان کے کمرے پر پہرے دینے والوں کو ہٹا دیا۔ نظام اور یزی قاسم بلخی واپس اپنے کمرے میں آئے۔ انہوں نے عمران بلازری کو خبر سنائی کہ راجہ جے پال کو اطلاع ملی ہے سلطان سبکتگین فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا بیٹا محمود سلطان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راجہ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد غزنی پر حملہ کرے گا اور وہ خوش ہے کہ سبکتگین مر گیا ہے، اسے توقع ہے کہ وہ محمود کو آسانی سے شکست دے سکے گا۔ اس خبر نے تینوں کو پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ سبکتگین کی وفات کا غزنی کی فوجی قیادت پر کیا اثر پڑے گا۔ یزی اور بلخی نے محمود کو ایک یا دو دوستوں کی کمان کرتے اور لڑتے دیکھا تھا۔ اس حد تک وہ مطمئن تھے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ محمود سپہ سالاری کی کتنی کچھ قابلیت رکھتا ہے اور وہ اپنے باپ کی طرح کم فوج سے اتنا زیادہ لشکر کو شکست دے سکے گا یا نہیں۔ یہ ضروری ہو گیا کہ قید سے فوراً فرار ہو کر غزنی پہنچا جائے اور سلطان محمود کو راجہ جے پال کے عزائم اور جنگی طاقت سے آگاہ کیا جائے۔ عمران بلازری نے انہیں رشی کے متعلق بتا دیا کہ یہ ہندو لڑکی اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر پنڈتوں نے اسے انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا۔ بلازری نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان دونوں کو لاہور سے نکال دے گا اور اس لڑکی کو پنڈتوں کے جنگل سے ضرور آزاد کرائے گا۔ وہ اسے بھی اپنا فرض اور چیلنج سمجھتا تھا۔ کمرے کے سنتری ہٹائے جا چکے تھے۔ عمران بلازری نے اسی رات انہیں فرار کرانے کا ارادہ کر لیا۔ عمران ان کے لیے رات کا کھانا معمول سے کچھ دیر بعد لے گیا۔ کچھ وقت ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر برتن اٹھائے راج محل کے محافظوں وغیرہ کے سامنے گزرا، کہیں رکا، کہیں گپ شپ لگائی اور سب کے سامنے یوں باہر نکلا جیسے اپنے گھر کو چلا گیا ہو، مگر وہ صرف باہر نکلا تھا، گھر نہیں گیا تھا۔ وہ اس طرف چلا گیا جدھر باغ تھا، وہاں رات کو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ باغ اور راج محل کے احاطے کے درمیان دیوار تھی جو اتنی بلند تھی کہ اکیلا آدمی نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ دن کے وقت عمران نے دونوں قیدیوں کو کیمرے کی کھڑکی کی یہ دیوار دکھائی تھی۔ اس نے ایک درخت بھی انہیں دکھایا تھا جو دیوار سے باہر تھا۔ ان کی ٹہنیاں دیوار پر آئی ہوئی تھی۔ مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق نظام اور یزی اور بلخی اپنے کمرے سے نکلے اور چھپتے چھپاتے کمرے سے دور چلے گئے۔ راج محل تو جیسے رات آئی ہی نہیں تھی، ملازم بھاگ دوڑ رہے تھے، محل کے اندر رقص ہو رہا تھا، سازوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، سجی سجائی گھوڑا گاڑیاں آ رہی تھی، شاید دوسرے ریاستوں کے مہاراجے بھی آئے ہوں۔ جشن کا سماں تھا، باہر بھی جگہ جگہ بڑے شعلوں والی مشعلیں جل رہی تھیں
اور یزی اور بلخی کے لیے یہ مشلیں مشکل پیدا کر رہی تھیں۔ وہ دیواروں کی اوٹ میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ احاطے کی دیوار کی وہ جگہ ابھی دور تھی جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ وہ جدھر جاتے کوئی نہ کوئی آدمی سامنے سے گزرتا نظر آتا، اور وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں تک کسی مشل کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ عمران بلازری کی ہدایت کے مطابق اور یزی نے ایک پتھر اٹھا کر دیوار پر آہستہ آہستہ 2-4 مرتبہ مارا۔ اس کے فوراً بعد دیوار سے ایک رسہ آیا۔ دونوں قیدی باروں بار اس رسے پر چڑھ گئے۔ رسہ باہر پھینک دو، انہیں نیچے سے عمران بلازری کی آواز سنائی دی، اور اس درخت سے نیچے آ جاؤ۔ دونوں نے باری باری درخت کی ٹہنیاں پکڑی اور جھولتے ہوئے دیوار سے پرے چلے گئے۔ انہوں نے ٹہن کو پکڑا اور نیچے اتر گئے۔ انہوں نے رسہ اٹھا کر لپیٹا۔ عمران ان کے لیے بڑے لمبے لمبے چولے قمیضیں ٹائپ لے آیا تھا، جن میں وہ کندھوں سے ٹخنوں تک ڈھانپے گئے۔ راج محل کے باہر کی دنیا سو گئی تھی۔ تینوں اطمینان سے خطرے کے علاقوں سے دور چلے گئے اور عمران انہیں اپنے گھر لے گیا۔ یہاں سے ہمیں جلدی نکلنا چاہیے، یزی نے کہا۔ گھوڑوں کا انتظام ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، تم یہاں سے اتنی جلدی نہیں جا سکو گے۔ صبح جب راجہ جے پال کو تمہارے فرار کی اطلاع ملے گی تو وہ تمہارے تعاقب کا حکم دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ بہت مصروف ہے۔ میری نظریں اور میری کان اسی پر لگے رہتے ہیں۔ غزنی سے یہ جو دوسری شکست کھا کر آیا ہے، اس نے اسے باولا کر رکھا ہے۔ ابھی تک یہ فوج کی کمی پوری نہیں کر سکا۔ پوری قوم اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ صرف مالی مدد ہے۔ دوسرے مہاراجہ اپنی فوجیں دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس نے ساز و سامان تو بہت جمع کر لیا، لیکن ضرورت فوج کی ہے۔ یہاں کا دستور ہے، کوئی راجہ 2 بار شکست کھا جائے تو اسے اپنا جانشین کا حق میں راج سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ راجہ جے پال کے 2 حملے ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا ہے، جس نے اسے تیسرے حملے کی اجازت دے دی ہے۔ لہٰذا اب راجہ جے پال ہر قیمت پر فتح حاصل کرنے کے انتظامات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مصروفیات میں وہ تمہارے فرار کی پرواہ ہی نہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہر کی تلاشی اور تمہارے تعاقب کا حکم دے دے۔ مجھے کل اس کا رد عمل معلوم کرنا ہے۔ میں تمہیں اس کے مطابق یہاں سے نکالوں گا یا کچھ دن یہیں چھپائے رکھوں گا۔ نظام اور یزی اور قاسم بلخی جاسوس نہیں تھے، فوج کے عہدیدار تھے، میدان کے مجاہد تھے، جنگی کافی مہارت رکھتے تھے۔ بلازری تجربہ کار جاسوس تھا، اس لیے اس کی سوچ ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے انہیں کہا، اگر تمہیں یہاں زیادہ دن رکنا پڑے اور راجہ جے پال نے کوچ میں جلدی کی تو ہم تینوں اس کے کسی نہ کسی ذخیرے کو آگ لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، کیا ممکن نہیں ہو سکتا؟ یہ کام اس راجہ کے دوسرے حملے سے پہلے ہو سکتا تھا، مگر یہاں اپنے جو آدمی تھے وہ آپس میں لڑ مرے۔ ان کی لاشوں کے ساتھ ایک لڑکی کی بھی لاش ملی تھی۔ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے شاید یہی وجہ تھی ہم اتنے ناکام ہوئے کہ غزنی بروقت اطلاع نہ بھیج سکے کہ حملہ آ رہا ہے۔ تم بھی تو ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گئے ہو، لیکن میں اپنے فرض کو اس چکر میں نہیں ڈالوں گا۔ عمران بلازری نے کہا، میں ایک لڑکی پر غزنی کی عظمت کو قربان نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں تم دونوں کو اس لڑکی پر قربان کر دوں، لیکن یہ انتظام ضرور کروں گا کہ راجہ جے پال کا لشکر غزنی پر حملے کے لیے جائے تو غزنی سے دور اور پشاور کے قریب غزنی کی فوج راجہ کا استقبال کرے۔ میرے پاس خبر بھیجنے کا انتظام موجود ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سلطان محمود پوری فوج کو کمان کر سکے گا یا نہیں، قاسم بلخی نے کہا۔ اسے بہت جلدی خبر مل جانی چاہیے، وہ پڑوس کی مسلمان ریاستوں کے جھنجٹ میں نہ پڑا ہوا ہو۔ غزنی کے حالات کا ہمیں کوئی علم نہیں، عمران بلازری نے کہا۔ سلطنت غزنی کے حالات مخدوش تھے۔ سبکتگین کی وفات نے ان مسلمان حکمرانوں کو پھر سے بیدار کر دیا جنہیں سبکتگین نے دبا لیا تھا۔ ان کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں، وہ ایک بار پھر خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ محمود میں صلاحیت نہیں جو اس کے باپ میں تھی، مگر انہیں معلوم نہیں کہ سبکتگین عمل سے پہلے سوچ بچار زیادہ کرتا تھا۔ اپنے پڑوس کے مسلمان حکمرانوں سے وہ لڑائی کی بجائے دوستی چاہتا تھا۔ محمود سوچ بچار میں تیز اور عمل میں تیز رفتار تھا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھا، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ غزنی کی سلطنت کی کیفیت یہ تھی کہ کاشکر اور الخانیوں کی حکومت تھی۔ یہ لوگ مسلمان تھے۔ دوسری طرف بخارا میں سامانی حکمران تھے
یہ بھی مسلمان تھے، تیسری طرف آل زیاد کی ریاست تھی اور چوتھی طرف غوریوں کی بادشاہی تھی۔ سلطنت غزنی ان میں گھری ہوئی تھی۔ ان تمام ریاستوں کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی جیسے ایک مملکت کے صوبے ہوں، مگر سب کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ متحد نہیں تھے، وہ اسلام کے رشتے کو بھی بھلا بیٹھے تھے۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ بخارا کے بادشاہ نے خراسان کا علاقہ اپنے ایک امیر توازن بیگ کو دے دیا ہے۔ خراسان سلطنت غزنی کا علاقہ تھا۔ سلطان محمود نے شاہ بخارا کو پیغام بھیجا کہ ہم تو اتحادی تھے، آپ کی اس کارروائی نے مجھے مجبور کر دیا کہ ہم دوستی ختم کر دیں۔ آپ خراسان سے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ ہمارا اتحاد برقرار رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مہاراجوں کو متحد فوج ہم پر حملہ کے لیے آ رہی ہے۔ بخارا سے ایسا جواب آیا جیسے سلطان محمود غزنوی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ لکھا گیا کہ بلخ، ترمز اور ہرات کے علاقے آپ کے پاس ہیں، ہم باقی علاقے ان امراء میں تقسیم کر رہے ہیں جو ہمارے وفادار ہیں۔ سلطان محمود نے صلح صفائی کی ایک اور کوشش یوں کی کہ اپنے ایک حاکم ابو الحسن جمبوئی کو بیش قیمت تحائف دے کر بخارا بھیجا۔ اس نے ان الفاظ کا پیغام بھیجا کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ بخارا کے دربار سے مجھے یہ توہین آمیز جواب ملا ہے، نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خاندان سامانی کی دوستی ترک کر مجبور کیا گیا ہے۔ اس پیغام کا کوئی جواب نہ آیا اور سلطان محمود کا ایلچی ابو الحسن جمبوئی بھی واپس نہ آیا۔ تھوڑے عرصے بعد محمود سلطان کا ایک جاسوس نے اسے بتایا کہ ابو الحسن کو بخارا کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ سلطان محمود نے یہ خبر سنتے ہی اپنے منتخب دستوں کو خراسان کے مرکز شہر نشا پور روانہ کر دیا اور فوراً حکم دے دیا کہ فوراً اس شہر کی طرف پیش قدمی کر جاؤ، اور یہ پیش قدمی بہت تیزی تھی۔ نشا پور کے امیر توازن بیگ کو اس وقت پتہ چلا کہ جب سلطان محمود کی فوج شہر کے مضافات میں پہنچ چکی تھی، توازن بیگ بغیر مقابلے کے شہر سے نکل گیا اور بخارا جا کر شاہ منصور کو اطلاع دی۔ شاہ منصور سلطان محمود غزنوی کے مقابلے کے لیے آیا۔ توزون بیگ نے حکمرانی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اس نے قوم کے ایک غدار امیر فائق کو جال میں پھانس لیا، اور یہ وہی امیر فائق ہے جو سلطان سبکتگین کی زندگی میں بھی خانہ جنگی کا باعث بنا تھا۔ آخر اسے بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ پھر توزین بیگ کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ توزون سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ اس نے امیر فائق کو ساتھ ملا کر اپنے محسن شاہ بخارا کو گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھیں نکال دیں۔ شاہ بخارا کا چھوٹا بھائی عبد المالک ابھی لڑک پن کی عمر میں تھا۔ توزین اور فائق نے اسے سامانی گدی پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ بظاہر سلطان محمود کے خلاف متحد تھے، اندر سے آپس میں بھی چھٹے ہوئے تھے۔ سلطان غزنوی نے ان کی فوج کو اپنے پسند کے درمیان میں گھسیٹ لیا۔ غداروں نے مقابلے کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطان محمود کے عتاب کے آگے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ توزون بیگ ایسا بھاگا کہ اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ امیر فائق ایسا بیمار پڑا کہ چند دنوں بعد مر گیا۔ ناظرین، کیا ہوگا آگے؟ کیا عمران بلازری اس لڑکی کو بچا پائے گا اور ان تینوں کو صحیح سلامت اس علاقے سے، لاہور سے نکال کر پشاور روانہ کر سکے گا؟ اور کیا راجہ جے پال کی خبریں اس تک پہنچا سکے گا کہ راجہ جے پال نے حملے کی تیاری کر رکھی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا۔ آپ نے اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لینا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کی بدولت دنیا کے کونے کونے تک مسلمانوں کو مسلمانوں کی تاریخ، حقائق کے ساتھ معلوم ہو سکے۔ اپنا بہت خیال